इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मेरे ज़हन पर कोई बोझ नहीं है। मैंने उसे घूरा और उसी लम्हे मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। इस बार जलाल ने फोन किया था। वो कह रहा था, हमारे सारे अंदाजे धरे रह गए, ये मामला बहुत ऊंची सतह तक गया है। अब बोब राफेल को हाथ भी ना लगाना, कहो तो इससे पिछले सलूक बल्कि बदसलूकियों की मुआफी भी मांग ले। अब तक जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, आइंदा के लिए एहतियात से काम लो। अभी तक किसी खबर की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जबरदस्त अफवाहें गर्दिश में हैं। मुझे ऊपर से सिर्फ इतना हुक्म मिला है कि बोब की रिहाई की तैयारी कर ली जाए। दफ्तर खारजा के खत का क्या जवाब मिला है? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं, मकामी सतह पर इन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। सुना है कि वाशिंगटन में अमेरिकी सदर को सुबह 4 बजे नींद से बेदार करके बोब राफेल वाले मामले से आगाह किया गया था। अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो वाशिंगटन का वक्त हमसे 2 घंटे पीछे है, यानी ये वाकया हमारे वक्त के मुताबिक अभी दोपहर के 2 बजे पेश आया होगा। क्या तुम्हें यह खबर वाशिंगटन से मिली है? मेरे लहजे में मौजूद हल्का सा तंज उससे पोशीदा नहीं रह सका और उसकी खिफत अमेज आवाज आई। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस्लामाबाद में होश रुबा अफवाहें फैली हुई हैं, तो क्या वाशिंगटन वाली खबर भी इन अफवाहों का हिस्सा है? मैंने नरमी से पूछा। मैं अमेरिकी सदर की ख्वाबगाह में नहीं था, इसलिए सुनी सुनाई बातें ही तुम तक पहुंचा सकता हूँ। तलखी थूक दो, मजाक का बुरा नहीं मनाते। हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई खबर जरूर होती है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर ने मामले की नजाकत को भांपते हुए उसी वक्त अपने मशीरों को तलब किया और गौर खोज के बाद हमारे वजीर आजम से फोन पर बराह रास्त बात करने का फैसला कर लिया। ओह, मैं इस इंकशाफ पर हैरानी का इजहार किए बगैर नहीं रह सका। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वाशिंगटन के लिए बोब राफेल की जात इतनी अहम हो सकती है। वो इंतहाई बदजात है। यह मामला उसकी जात से ज्यादा अमेरिका की पोजीशन का है। राबन मायर वाले मामले के बाद वो मजीद सुबकी से बचना चाहते हैं। इन्होंने पसपाई का फैसला कर लिया है, मगर यह खामोश पसपाई किस तरह मुमकिन हो सकी? मेरा ज़हन जलाल के किए हुए इंकशाफात के गहरे झटके से फौरी तौर पर संभलने में कामयाब नहीं हो सका था। बस क्या सी किया जा सकता है? आला तरीन सतह पर अगर हल्की सी मुआवजत भी कर ली जाए तो बड़ी सी बड़ी बात पल भर में खत्म हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अमेरिकी सदर मुआवजत के बगैर बोब राफेल की गुल खुलासी की दरख्वास्त नहीं कर सकता था। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने उसे इत्तिफाक करते हुए कहा। ऐसी सूरत में दरख्वास्त को रद्द करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या वज़ीर आज़म को शुरू से इस मामले से बाखबर रखा गया था? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गैर मुल्की सफारतकारों से ताल्लुक़ रखने वाले हर काबिल ज़िक्र वाक़े की सबसे पहली ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस ही भेजी जाती है। क्या इसकी रिहाई का हुक्म वहीं से जारी किया गया? मेरा तजस्सुस दूर नहीं हो रहा था। अफवाहों की शिद्दत में कहीं से सही खबर नहीं मिल रही। मुझे चंद मिनट पहले अपने डायरेक्टर जनरल का जुबानी हुक्म मिला है। यह ताज़ा तरीन वाक़या है। कुछ वक्त गुजरने के बाद ही हकायक सामने आ सकेंगे। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब वियना कन्वेंशन के मुताबिक बोब राफेल को हर हाल में रिहाई मिल ही जानी थी, तो अमेरिकी सदर को हरकत में आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें यह बात गैर मामूली महसूस नहीं होती? अभी सिर्फ अफवाहें हैं, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। अगर इनकी तस्दीक हो जाती है तो जवाज हमारे सामने मौजूद है। वो महज अपने सफारती इस्तेहकाक की बना पर रिहा होता तो प्रेस इस मामले को उछालता, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ जाता। दोनों हुकूमतों के दरमियान सफारती सरदमहरी पैदा हो सकती थी। अमेरिका की आलमी रुसवाई अलग होती। हो सकता है कि इन तमाम तल्ख असरात से बचने के लिए बालाई सतह पर चंद मिनट के एक फ़ोन कॉल को तरजीह दी गई हो। तो क्या अब इसकी रिहाई खामोशी से अमल में आएगी? मैंने तुर्शी से पूछा। यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अफवाहें दुरुस्त हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। प्रेस में इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं आने पाएगा। इसका लबो लहजा बहुत मोहतात था। क्या यह गुंडागर्दी बल्कि दादागिरी नहीं है? मेरी आवाज में मायूसाना तलखी उतर आई। इलाके के दादागीर भी यही करते हैं। किसी को धमकाना हो तो अपने कारिंदों को भेजने की बजाय खुद मौका पर पहुंचकर अपना फैसला सुना देते हैं। ये कुर्सी यहां से हटा दो। इनका मुखातिब जानता है कि उसने कुर्सी ना हटाई तो इसका अंजाम क्या होगा। तुम बहुत दूर चले गए, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। ऐसा होता रहता है। तुम यकीन करो कि अफवाहें दुरुस्त साबित हुई तो मुझे खुशी होगी। इसमें हमारी बहुत बड़ी इखलाकी फतेह होगी। हमने अपनी काविशों से इन्हें पाकिस्तान में इस हाल को पहुंचा दिया कि अमेरिका की इज्जत बचाने के लिए वहां के सदर को हमारे सरबराह से रजू करना पड़ा। शायद मेरी खोपड़ी ही उल्टी है जो मैं तस्वीर को दूसरे रुख से देखता हूँ।
میں تم سے زیادہ حساس طبیعت کا مالک ہوں، لیکن میں ذرا بھی مایوس یا افسردہ نہیں ہوں۔ دراصل تم امریکیوں سے اس قدر نالاں ہو کہ تمہیں ان کی ہر حرکت میں سازش اور مکاری کی بو آتی ہے۔ تو کیا حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ میں نے مجرور لہجہ میں سوال کیا۔ مان لو کہ کم از کم اس بار ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ بہت باعزت انداز میں طے ہونے جا رہا ہے۔ تم کہتے ہو تو میں مانے لیتا ہوں، میں نے بے چارگی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اب محترم اور معظم بوب رافیل صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہیں کہاں پہنچایا جائے؟ کہیں نہیں، میرے دونوں افسر اسٹیشن 4 کے لیے نکل چکے ہیں، وہ تمہارے پاس رکیں گے۔ میں پوزیشن واضح ہوتے ہی تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ بوب رافیل کی رہائی کہاں اور کس طریقہ کار سے عمل میں آئے گی۔ کیا اول خان کو اس تازہ ترین تبدیلی کا علم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میرے رابطے میں ہے، مگر ابھی یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے۔ ہدایات ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلے تمہیں فون کیا ہے، کیونکہ اس وقت تم ہی بوب رافیل کے نگران اعلیٰ ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو کم از کم ایک پیش گوئی پوری ہو گئی کہ بوب کا معاملہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے نمٹ جائے گا۔ اس میں عزت ملتی ہے یا ندامت ہاتھ آتی ہے، یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہاں، یہ مجھ پر چھوڑ دو، زیادہ سوچ سوچ کر اپنا خون نہ سلگاؤ۔ میں ایک مدت سے سرکاری ملازمت کر رہا ہوں۔ جب اپنی مرضی کے خلاف فیصلوں پر عمل کرنا پڑتا ہے تو آدمی ایسے ہی ڈپریشن سے دو چار ہو جاتا ہے، مگر میں اس وقت مطمئن ہوں۔ تم بلا وجہ سوچ سوچ کر بال کی کھال نکالے جا رہے ہو۔ میرے اگلے فون کا انتظار کرو، شاید میں تمہاری مزید تسلی کرا سکوں۔ جلال نے میری دلجوئی کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر صادر کر کے فون بند کر دیا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سوال و جواب کے معمول سے فارغ ہو کر ویرا نے جلال کے موقف کی تائید کی۔ کہہ رہا ہوگا، مگر میں اس فیصلے سے ذرا بھی متفق نہیں ہوں۔ چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سریعام جوتے مار کر اس کا منہ کالا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے چور کو خاموشی سے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ تم نے فرض کر لیا ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کیسے چھوڑا جائے گا۔ تم میری بات لکھ لو کہ میرا مفروضہ بالکل صحیح ثابت ہوگا۔ سمجھوتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں اور احمد کو ذاتی طور پر خوش ہونا چاہیے۔ تم دونوں نے چند گھنٹوں کی محنت سے امریکہ کے صدر کو اپنے سامنے سرنگوں کر لیا ہے۔ انا کا گھاؤ جسمانی زخم سے کہیں زیادہ کاری ہوتا ہے۔ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے زبان بند کر لو۔ میں خاموشی سے اس معاملے کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں سگریٹ نوشی میں مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ میری وہ فرمائش سن کر ویرا نے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ میرے یہاں بیٹھ کر خاموش رہنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ میں احمد کو تلاش کرتی ہوں۔ وہ اپنی مخصوص چال میں دروازے سے نکل رہی تھی تو عقب سے اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ وہ منافق نہیں تھی۔ کچھ کہہ رہی تھی تو اپنے ضمیر کے مطابق درست ہی کہہ رہی ہوگی۔ میں نے سر جھٹک کر پیکٹ سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ کمیٹی روم میں اضطراب کے عالم میں ٹہلتے ہوئے امریکیوں نے میری آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر چھائی ہوئی سنجیدگی کچھ اور گہری ہو گئی۔ بوب رافیل میرے پیچھے تھا۔ اس کے عقب میں انٹیلیجنس بیورو کے مقامی دفتر کے وہ دونوں افسران تھے جنہوں نے ہوٹل کے حفاظتی عملے سے مل کر ہمیں شناخت کے مشکل مرحلے سے بچایا تھا۔ آج سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ حامد کسی عام شہری کے سامنے اپنے ایس ٹی ایف کے شناختی کارڈ کی نمائش کر کے فورس کی رازداری کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور ہوٹل والے ہماری باضابطہ شناخت کے بغیر ہمیں بوب رافیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہ تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی بوب رافیل جان کہہ کر تیزی سے ان دونوں کی طرف لپکا تھا، مگر ان میں سے زیادہ لمبے اور معنق امریکی نے خشک لہجے میں اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ کس قدر تذلیل اور جان لیوا انتظار کے بعد اپنوں کی صورت نظر آئی ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ بوب رافیل نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں شکایت کی۔ ہاں بوب، اسی امریکی نے گھمبیر آواز میں کہا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ابھی تمہاری منتقلی عمل میں نہیں آئی، تم ہمارے معزز دوستوں کی تحویل میں ہو، تمہیں ان کی ہدایات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس اثنا میں لمبی میز کے سرے پر ان دونوں تک پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں نے پرتپاک مصافوں کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ اینک والے کا نام جان اسمتھ تھا اور اس کا ساتھی راجر بروک تھا۔ انہوں نے آئی بی کے افسران سے بھی اسی اتفاق سے ہاتھ ملائے، لیکن بوب رافیل کے ساتھ ان کا رویہ بدستور سرد مہرانہ تھا۔ ہمیں کمیٹی روم کے دروازے تک پہنچانے والا سیکیورٹی افسر دروازے ہی سے واپس جا چکا تھا۔ ہم مستطیل میز کے سرے کو چھوڑ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ آئی بی کے افسران میرے ساتھ تھے۔ بوب رافیل اپنے ہم قوموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے خشک رویے کی وجہ سے بوب کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ رسمی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں تمہاری اجازت سے ایک سرکاری حکم بوب کو سنانا چاہتا ہوں، جان نے کہا۔ اس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میں حیران ہوا کہ اس نے مجھے آئی بی والوں پر کیوں ترجیح دی تھی، لیکن مجھے فوراً ہی اپنے ذہن کے کسی نہا خانے سے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ میں سب سے پہلے کمیٹی روم میں داخل ہوا تھا۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹیم میں میری پوزیشن قائدانہ تھی۔ وہ بہت معمولی سا نقطہ تھا، مگر تجربے کار سفارتی افسران کے لیے کسی کے آگے
پیچھے دائیں یا بائیں ہونے کی اہمیت مسلمہ تھی۔ پروٹوکول کے ان روایتی قاعدوں کی روشنی میں وہ مہمانوں کے استقبال میں تقدیم و تاخیر کے اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ ضرور، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ فراق دلی کا مظاہرہ کیا۔ جلال کے اصرار پر میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہونے پر آمادہ ہوا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ آنے والوں میں سے کوئی مجھے ڈینی کی حیثیت سے نہ پہچان لے۔ ان دنوں امریکی ایجنٹ خارج زدہ کتوں کی طرح ہر طرف سے عتاب میں آئے ہوئے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اس عالم میں بھی میری تلاش سے غافل نہیں تھے۔ میں نے ان سے اپنا تعارف مظہر خان کے نام سے کرایا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے دیکھ کر ان دونوں میں سے کسی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ بوب رافیل، جان نے اسے مخاطب کیا جیسے کسی تحریری فرمان کے ابتدائی الفاظ پڑھ رہا ہو۔ بوب نے چونک کر پھٹی پڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے یہ بات غیر معمولی تھی کہ جان نے رواج کے برعکس اسے اس کے پورے نام سے مخاطب کیا تھا۔ جان کے چہرے پر چھائی ہوئی اجنبیت دیکھ کر بوب کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اوپر آئیں اور اس کا بایاں ہاتھ بے ساختہ اپنی پیشانی پر پہنچ گیا۔ وہاں کے پھاڑے بدستور جان اسمتھ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ذرا سے توقف کے بعد جان نے اسی انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ تم پاکستان میں اپنی تعیناتی کے دوران میں آج اپنے فرائض سے غفلت اور اختیارات سے تجاوز کے مرتکب ہوئے ہو، جس کی بنا پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کو اپنے دوست ملک پاکستان کے سامنے شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس بنا پر ایک صدارتی فرمان کے تحت تمہیں فوری طور پر ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے اور تم ہر سفارتی رعایت سے محروم ہو چکے ہو۔ نہیں جان، بوب نے تقریباً رو دینے والی آواز میں اس کی بات کاٹی۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تم مجھے کیا خبر سنا رہے ہو؟ افسوس کہ سب کچھ یوں ہی ہے۔ برطرفی کے بعد تم اسلام آباد نہیں جاؤ گے۔ کراچی سے میسر پہلی پرواز سے تمہیں واپس امریکہ جانا ہے۔ جان نے سپاٹ لہجے میں اپنی بات پوری کر ڈالی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سلگتے ہوئے وجود میں ایک ٹھنڈی سی سکون کی لہر سرایت کرتی جا رہی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں چوڑی میز پھاند کر جان کا منہ چوم لوں، مگر ہم وہاں ذاتی خوشیوں کے اظہار کے لیے نہیں، بوب رافیل جیسے سفارتی آوارہ گرد کو اس کے اصل مالکان کے حوالے کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ یہ ظلم ہے جان، یہ ظلم ہے۔ بوب رافیل نے انتہائی مایوسی کے عالم میں احتجاج کیا۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ میں ان تینوں کے سامنے کچھ بھی دھرا نہیں سکتا، میرے وہم و گمان میں بھی۔ بوب پلیز شٹ اپ۔ جان کی آواز سخت اور درست ہو گئی۔ مجھے تمہارے جذباتی صدمے کا اندازہ ہے، مگر میں اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے مجبور ہوں۔ میں بھی اور اسی وقت سفیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، بوب نے ہذیانی انداز میں کہا۔ میری طرح وہ بھی ریاست کے ملازم ہیں۔ یہ حکم نامہ انہی کے وساطت سے مجھ تک پہنچا ہے۔ یہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے واشنگٹن جا کر کہنا۔ اب خاموش رہو۔ بوب نے میز کی سطح پر کونیاں ٹکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ امریکیوں نے بوب رافیل کی ڈرامائی برطرفی کا وہ کھیل محض ہماری دل جوئی کے لیے رچایا تھا۔ امریکہ پہنچتی بوب رافیل کو ملازمت سمیت تمام مرات واپس مل جانی تھیں، لیکن بوب چونکہ خود متاثر ہوا تھا اس لیے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ اپنی برطرفی کو حقیقت سمجھ کر منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد بوب کو جو بھی انعام ملتا وہ بعد کی بات تھی۔ وقتی طور پر یہی کافی تھا کہ فریڈم انٹرنیشنل کے معاملے میں دم کے بل ناچنے والے امریکیوں کے صدر کی خفت اور شرمندگی ایک فرمان کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ صدارتی فرمان کا نچوڑ تم نے سن لیا، جان نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جاتے ہوئے ہمیں بوب کو اپنے ساتھ لے جانے میں کسی رکاوٹ یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی تمہاری تحویل میں آ چکا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں کسی دستاویز کا تبادلہ نہیں کرنا تھا، پھر بھی ہم رسم نبھانے کے لیے میز کے گرد بیٹھے ہیں۔ شکریہ۔ جان نے میز پر سے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ میز اتنی چوڑی تھی کہ ہم دونوں کو اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑا۔ ہمیں امید ہے کہ صدر کی اس تعدیبی کارروائی کے بعد ایسے کسی ناخوشگوار واقعے کا عادہ نہیں ہوگا۔ میں نے پرجوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے چپتا ہوا تبصرہ کیا۔ شاید یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور آخری واقعہ ہوگا، دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ وہ منافقانہ انداز میں مسکرایا تو اس کے سفید دانتوں کی کتاریں کسی بھیڑیے کے دانتوں کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا بوب کی برطرفی کا صدارتی فرمان پریس کو بھی جاری کیا جائے گا؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آئی بی کے ایک افسر نے پوچھا۔ نہیں، انتظامی تقرریاں، تبادلے اور معزولیاں اندرونی معاملات ہوتے ہیں، پھر بھی پریس والے اپنی دلچسپی کی خبریں تلاش کر لیتے ہیں۔ فی الحال یہ فرمان ہماری داخلی دستاویز ہے۔ ہمارے ذریعے بھی یہ خبر نکل سکتی ہے۔ میں نے پوچھا۔ ہمیں اپنی رپورٹ دینی ہوگی۔ کیوں راجر؟ جان نے اپنے ماتحت سے پوچھا۔ یہ اچھا احتیاطی سوال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ نہیں جان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ راجر نے اپنے افسر کے رتبے کا لحاظ کیے بغیر بے خوفی سے کہا۔ جب تک بوب امریکہ پہنچ نہیں جاتا یہ فرمان خفیہ رہنا چاہیے۔ ذرا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ جان نے ناک پر اپنی اینک نیچے سرکا کر کہا۔ اس فرمان کے ذریعے بوب کو فوری طور پر ہر سفارتی تحفظ سے محروم کر دیا گیا ہے۔
پتہ نہیں پروازوں کی کیا پوزیشن ہے، اسے کتنے گھنٹے کراچی کے مرکزی علاقے میں گزارنے پڑے۔ خبر پھیلنے کے بعد کسی بنیاد پرست نے اسے مار دیا تو کیا ہوگا؟ اپنی سلامتی کے بارے میں اس اندیشے کو سن کر بوب نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے نکالا اور تشویش سے ہم تینوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ واقعی خوفزدہ اور پریشان تھا، اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ بہت اہم بات اٹھائی ہے تم نے، جان نے مضبوطی سے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں لہرا کر کہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں مجھ سے بولا، تم اپنے افسران بالا کو دی جانے والی رپورٹ میں اس کا ذکر کرو گے، مگر یہ رپورٹ کانفیڈینشیل ہوگی۔ انسانی تحفظ کے معاملات پر راجر گہری نظر رکھتا ہے، میں کبھی بھی اس کی رائے کو نظر انداز کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ راجر کی زبان سے بنیاد پرست کا لفظ سنتے ہی مجھے غصہ آیا، مگر میں اپنی باری آنے تک خاموش رہا۔ جان نے اپنی بات پوری کر لی تو میں نے کہا، بوب جیسے غیر ذمہ دار آدمی کو کوئی بنیاد پرست کیوں مارے گا؟ ہاں، کوئی سر پھرا محب وطن ضرور اس کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، وہ صرف قاتل ہوتا ہے، اسے کسی اور حوالے سے نام دینا زیادتی ہے۔ سوری معذر، بنیاد پرست کی اصطلاح ہم مذہبی انتہا پسندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر ہلکی سی ترشی سے کہا، اسی لیے میں اصلاح ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستانی تمہارے مخصوص مفہوم میں بنیاد پرست نہیں ہوتے، وہ اعتدال پسند ہیں۔ اگر تمہیں اس لفظ پر ایسا ہی اعتراض ہے تو میں اسے واپس لیتا ہوں۔ راجر نے بدمزگی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا، میں پاکستانیوں کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر قرب و جوار کی مسلح تحریکوں کی وجہ سے یہاں ایک ایسا عنصر ضرور درآمد ہوا ہے جو ہماری تعریف پر پورا اترتا ہے۔ میں اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جب تم نے اپنے بیان میں ترمیم کر لی ہے تو یہ وضاحت غیر ضروری ہے، جان نے راجر سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا، اگر کوئی بات رہ نہ گئی ہو تو ہم یہ اجلاس ختم کر لیں۔ میں نے استفسار طلب نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے اپنے سروں کو اسبات میں خفیف سی جنبش دی اور سب نے تقریباً ایک ساتھ ہی کرسیاں چھوڑ دی۔ جلال نے جب فون پر مجھے یہ بتایا کہ ہمیں شام کے 7 بجے بوب رافیل کو اپنے ساتھ لے کر اس عمارت میں پہنچنا ہے اور اسے وہاں آنے والوں 2 امریکیوں کے سپرد کر کے لوٹ آنا ہے، تو خود اسے بھی صحیح طرح علم نہیں تھا کہ اس ملاقات میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بس اسے ایک بات کا پورا یقین تھا کہ امریکیوں کے ریکارڈ میں میری کوئی تصویر نہ ہونے اور میری ظاہری ہیت میں ہونے والی بعض اختیاری تبدیلیوں کی وجہ سے اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ آنے والوں میں سے کوئی مجھے ڈینی کی حیثیت سے پہچان سکے گا۔ ہم تینوں بوب کو لے کر مقررہ وقت پر وہاں پہنچے تو احاطے میں امریکہ کے سفارتی نمبروں والی مخصوص رجسٹریشن پلیٹ کے ساتھ ایک جیپ پہلے سے موجود تھی، جس میں 2 مسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ وہاں سے گزر کر کانفرنس روم میں داخل ہونے تک مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کسی وجہ سے مجھے پہچان نہ لیا جائے، مگر غنیمت ہوا کہ تعارف کا مرحلہ کرو خوبی سے گزر گیا۔ اس کے بعد مختصر سے اس اجلاس میں جو کچھ ہوا میرے لیے وہ غیر متوقع ہونے کے ساتھ ساتھ دل خوش کن بھی تھا۔ ہم امریکیوں پر اپنا دباؤ آخری حد تک بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ مرحلہ وار پسپا ہوتے ہوتے آخرکار دیوار سے جا لگے تھے۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے صدارتی فرمان کا جو ٹھگوسلا پیش کیا تھا، میرے لیے وہ ذرا بھی قابل اطمینان نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ناممکنات میں سے تھا کہ بوب کو امریکہ پہنچنے کے بعد بلکہ کمیٹی روم سے نکال لے جانے کے بعد کن نوازشات کا مزدہ سنایا جائے گا۔ بوب کی معافی اور حوصلہ افزائی کے خدشوں کے باوجود وہ پیش رفت میری توقع سے زیادہ اطمینان بخش تھی۔ ایک مرتبہ وہ مردود اپنے وطن پہنچ جاتا تو اس کے معاملے کی تشہیر کر کے پاکستان سیاسی سطح پر خاصی سرخ روئی حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ برطرفی کے فرمان میں امریکی صدر کی ڈھکی چھپی معزز غیر معمولی بات تھی۔ میں ان خیالات میں الجھا رہا۔ آئی بی کے دونوں افسران بھی میرے اخذ کیے ہوئے نتائج سے متفق تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ جان اسمتھ کراچی کے قونصل خانے میں CIA مشن کا مقامی چیف تھا اور غالباً اسی کے ایمان پر بوب نے اکرم الہی سے ملنے کے لیے اسلام آباد سے کراچی تک دوڑ لگائی تھی۔ میرے لیے اس انکشاف پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خود بوب نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ جان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اسے اس کی برطرفی کا فرمان سنا رہا تھا۔ اس مختصر اور کامیاب اجلاس کے بعد اسٹیشن 4 میں میرے لیے فوری نوعیت کا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی پچھلی رات سے اس وقت تک میں مسلسل بیداری اور بھاگ دوڑ سے دوچار رہا تھا اور آخری مرحلے سے نمٹ جانے کے بعد تکان نے پوری شدت سے میرے اعصاب پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے ہمہ پر ان دونوں نے گاڑی کا رخ گلشن اقبال کی طرف کر لیا، جہاں وہ تینوں میری واپسی کے منتظر تھے۔ راستے میں نے جلال کو فون پر اپنی رپورٹ دی تو اس نے غیر معمولی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ جتانا ضروری سمجھا کہ بوب رافیل کی رہائی کے سمجھوتے کے بارے میں میری مایوسی اور نا امیدی غائز ہوئی تھی۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس پر تمہاری خوشی قابل فہم ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ میں تمہارے اندازوں کی داد دیتا ہوں، تمہارے الفاظ سے کسی تحفظ کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہمارے موجودہ حریف اونٹ کی طرح کینہ پرور ہے،
जरूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं, वरना हर एक को आंखें दिखाते फिरते हैं। गधे का नाम इज्जत से लो, जलाल ने हल्के से कह के बाद कहा। गधा इनकी सबसे बड़ी सियासी पार्टी के इंतखाबी निशान की हैसियत रखता है। ये अपनी शिकस्त खुले दिल से कबूल नहीं करते। इस वक्त झुके हैं तो जल्दी कहीं ना कहीं इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने शुबे का इजहार कर दिया। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ये बताओ कि अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आराम, मैंने कसलमंदी से कहा। फ्रीडम इंटरनेशनल वाले दोनों बदमाश अब हर हमायत से महरूम हो चुके हैं। इन पर कल कुछ काम किया जाएगा। मैं भी इन्हीं के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि बोब राफेल इनकी हमायत करते हुए मारा गया है। ये सब दिखावा है। इन्होंने इसे बता दिया होगा कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो इसे कहीं भी खपा लें, लेकिन अब वो फॉरेन सर्विस से में नहीं आ सकेगा। एक बार बदनामी और नाकामी का गहरा दाग लग जाने के बाद वो दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं रहेगा। अव्वल खान को भी बता देना कि अब तक यहाँ क्या हो चुका है। वो फिक्रमंद था। हर एक की नजरें कराची पर मरकूज थीं। मुझे कई अहम अफराद को ये खबरें पहुंचानी होंगी।